अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ शेख है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया फ़ारूक, जो वाक एंड पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम सऊदी अरबिया से हासिल की है और बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वा पाकिस्तान से इंग्लिश लसानियत और अदब में बैचलर की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा इन्होंने ग्राफ डिज़ाइनिंग का मुख्तसर पेशवाराना कोर्स भी मुकम्मल किया है। सादिया फ़ारूक बतौर इंस्ट्रक्टर कॉन्टेंट राइटर और अम्यूजिंग डी के डीपी पर राइटर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। आज हम इनकी तालीमी पेशवाराना और अदबी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ओहो, मेरे को वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सादिया, कि आप अपने सबसे पहले आप अपना मुख्तलिफ तारुफ और अपने बचपन के बारे में बताएं। जी, मेरा नाम सादिया फ़ारूक है और मैं बेसिकली हम लोग जेलम से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी हम लोग वाकंट रह रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की है वो मैं यहीं पे पाकिस्तान में की है। उसके बाद फिर मेरा जो स्टार्ट का टाइम गुजरा है वो हमारा सऊदीया में गुजरा है। मैंने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सऊदीया से की है। फिर पाकिस्तान आकर मैंने अपना बीएस किया है, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में। उसके बाद फिर मैंने अपना जो काम है फिर मैंने उसमें डिफरेंट फील्ड्स में किया है, क्योंकि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में किया था, इस वजह से मैंने उसमें आइल्स इंस्ट्रक्टर के तरह भी काम किया है। मैंने कंटेंट राइटिंग का भी काम किया, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लोग थे। इवन के मैंने बाहर जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी काम किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने एज एन ऑथर काम किया KDP अमेज़ॉन पे, जिसमें मैंने बुक्स क्रिएशन का काम किया है, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स बनाई हैं। सदफ, आई गेस आपका माइक बंद है। जी सादिया, सऊदी अरबिया में अपने इब्तदाई तालीम हासिल करने का आपकी शख्सियत और सोच पर क्या असर पड़ा? सऊदीया में देखिए, सऊदीया में जैसे कल्चर, इस्लामिक कल्चर, सारे लोग वहाँ पे सऊदी हैं, ऑब्वियसली अरबी बोलते हैं। तो वहाँ पे वो सबसे पहले तो मेरा यही हुआ कि मुझे वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स एंड रेगुलेशन का पता चला, चीज़ें देखी मैंने, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनके लोगों के साथ मैंने पढ़ा। और वहाँ पे हमारा स्कूल था पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग थे। सऊदीया से थे कुछ, अलग सूडान से थे और सऊदी भी थे। तो उस तरह पर मेरा डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, उनके कल्चर को देखा, सीखा काफ़ी कुछ उनसे। अच्छा, आपने इंग्लिश लसानियत और अदब का इंतखाब क्यों किया और इस शोबे में तालीम हासिल करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इसमें रहा है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट था मेडिकल में जाने का, लेकिन मेडिकल में कुछ सऊदीया के रूल्स रेगुलेशंस की वजह से मैं कुछ चीज़ों की वजह से नहीं आगे कंटिन्यू कर सकी मेडिकल में। लेकिन मुझे था कि मुझे लैंग्वेज के लिहाज से मुझे सीखना है कि उसको और मेडिकल का किस तरह एक इंट्रैक्शन है। तो मैंने लिंग्विस्टिक्स पे सब्जेक्ट चूज़ किया, जिसमें मैंने फिर लैंग्वेज के बारे में देखा कि लैंग्वेज एक ज़बान कैसे आई है, किस तरह इंग्लिश शुरू हुई है, कहाँ से सीखी गई है, किस तरह लोगों ने इसको आगे मज़ीद इसमें चेंजिंग्स किए हैं। फिर इसमें किस तरह के लोगों ने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, लाइक नॉवेल्स लिखी हैं, पोइट्री लिखी है। तो मुझे इस BS इंग्लिश को करके मुझे काफ़ी चीज़ें का एक्सपीरियंस हुआ इसमें। अच्छा, ये बताएं, ग्राफ डिज़ाइनिंग का कोर्स करने की क्या वजूहत थी और क्या ये महारत आज भी आपके काम में मददगार साबित होती है?
جی بالکل، یہ ابھی بھی ہوتی ہے، اور گرافک ڈیزائننگ کا میرا اس لیے انٹرسٹ تھا کیونکہ مجھے خود پرسنلی آرٹ کا بھی شوق ہے. تو آرٹ کا شوق ہے تو اس وجہ سے مجھے کچھ ایسا کرنا تھا کہ جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہو، لیکن یہ کہ اس سے میں کچھ ارننگ بھی کر سکوں. تو یہ ہے کہ مجھے اس کا پھر کورس میں نے اسٹارٹ کیا، اس کا پریکٹیکلی بھی کچھ چیزیں کی ہیں، لائک لوگوز کریٹ کرنا اور اس کا ڈفرینٹ ویب سائٹس کریٹ کرنا. تو میرے لیے کافی وہ ایک طرح سے وہ ایز اے میں نے ہابی اور ایک شوق کی طرح اس کو کیا تھا، لیکن ابھی تک اس میں کچھ ارننگ نہیں اسٹارٹ کی، بٹ انشاءاللہ ان فیوچر میں ضرور اس میں کام کروں گی. اچھا، ڈیزائننگ کورس میں آن لائن ارننگ حاصل کر سکتے ہیں ہم، یا میں بھی کسی اسکول جی میں جا کر ہم ایز اے آرٹ کے کام کے طور پر بھی کر سکتے ہیں؟ جی دونوں میں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے جہاں تک سیکھا ہے ابھی تک گرافک ڈیزائننگ میں ہم لوگ آن لائن ریموٹ جابس کی طرح بھی کام کر سکتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ کام کر سکتے ہیں، کسی ہم انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اگر مین اسکولس والوں کو اپنی ویب ڈیزائن کروانی ہو، ان کو اپنے لوگوز کریٹ کروانے ہو، کوئی چاہیے ہو ان کو اس کام کے لیے، تو وہ گرافک ڈیزائنر ہی کام کرتے ہیں. آنٹی آئی بار پڑھو لو. اوکے، کنٹینٹ رائٹر کے شعبے میں آنے کی ترغیب آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ بھی مجھے موٹیویشن ملی کیونکہ میں نے اس سے انگلش لینگویج اور لنگوسٹکس میں کیا ہوا تھا، میں نے بیچلرس. تو اوبویسلی جب وہ میں نے چیزیں پڑھی، 4 سال کی ڈگری تھی، اس میں چیزیں میں نے سیکھی، تو اس میں مجھے یہ تھا کہ میں نے انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس میں کیا ہوا ہے، تو آگے میرا جو فیلڈ ہے کنٹینٹ رائٹنگ میں بن سکتا ہے. اور پھر کنٹینٹ رائٹنگ کو گائیڈ کرنے والے میرے اپنے ٹیچرس تھے، جنہوں نے مجھے ایک اسپیشل ایک جرمن ٹیم سے میرا کانٹیکٹ کروایا، اور ہم نے باقاعدہ کنٹینٹ رائٹنگ پہلے سیکھی، اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کنٹینٹ رائٹنگ میں کام بھی کیا. بہت اچھی بات ہے. میوزیم کے ڈی پی پر بطور رائٹر کا کام کرنے کا خیال کیسے آیا، اور آپ نے اب تک کن موضوعات پر لکھا ہے؟ جی اس پہ میں نے ایکچولی میں جب اپنا بیچلرس کا میرا بریک چل رہی تھی، تو میں نے کچھ ویڈیوز دیکھتی تھی سیکھنے کے لیے. تو اس میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی کیٹی پی امیزون کی، جس میں مجھے پہلے بالکل بھی نہیں اس بارے میں پتا تھا، بٹ میں نے ان کے لیکچر سنے، اور ان کے وہ چیزیں مجھے بہت انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوا، کیونکہ مجھے جیسے میں نے پہلے بتایا مجھے آرٹ کا شوق ہے. تو مجھے بہت اچھا یہ کام لگا کہ ایک بک کا کور بنانا، پھر بک کی ڈیزائننگ کرنا اندر سے، اور میں نے بکس ڈفرینٹ ٹائپ کی بنائی ہیں. میں نے کے ڈی پی امیزون پہ اگر کام کیا تو وہ پاکستان میں چلتا نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ ایشوز کی وجہ سے وہ میرا بند ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ میں نے بکس ابھی بھی کافی کریٹ کی ہوئی ہیں. میں نے بچوں کی پزلنگ بکس بنائی ہیں، جس میں وہ پزلز بھی کریں گے اور ساتھ کچھ سیکھیں گے بھی. اسی طرح ان کی کلرنگ بکس بھی کریٹ کی ہوئی ہیں. اسٹوریز بکس میں نے کافی بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ مجھے رائٹنگ کا شوق ہے. تو میں اسٹورنگس مطلب کے ڈی پی امیزون ایسا کام تھا جس میں میرا آرٹ کا بھی شوق ہو رہا تھا، اور جس میں نے جو بی ایس انگلش لنگوسٹکس میں سیکھا ہے وہ بھی میں کر سکتی تھی. بہت اچھی. اوکے سعدیہ، آپ کے نزدیک ایک کامیاب رائٹر بننے کے لیے کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو یہی بات ہے کہ ایک کامیاب رائٹر بننے کے لیے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم جو لکھتے ہیں نا، میں اگر لکھ رہی تھی تو مجھے اس چیز کا ہوتا تھا کہ بھائی مجھے لکھنا ہے، شوق ہے تو مجھے لکھنا ہے. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی میرا کام دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، یا بھی وہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. لیکن مجھے بس شوق تھا، مجھے لکھنا ہے تو لکھتے رہنا. تو وہ میں ابھی بھی لکھتی رہتی ہوں. میرا اگر کے ڈی پی امیزون بند ہو گیا میں پھر بھی لکھ رہی ہوں. تو یہ چیز ہونی چاہیے کنسسٹنسی، کہ آپ کو لکھتے رہنا چاہیے. اور لکھنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے بھی رہو، کیونکہ آپ پڑھو گے تو آپ کچھ نہ کچھ آپ میں آئیڈیاز آئیں گے، آپ لکھ بھی سکو گے کچھ. اچھا، یعنی کہ آپ کے کہنے کا ہے کہ مطلب بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں، صرف اپنی جو چیز ہے یا اپنی جو بندہ کر سکتا ہے کام وہی پورا توجہ کے ساتھ کرتا رہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. سعدیہ، آپ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کو کن مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے ان پر کیسے قابو پایا؟
مجھے میرے خیال سے میری ہر فیلڈ میں مجھے مشکل ہوئی ہے. اگر میں آئلٹس انسٹرکٹر کے طرح کام میں نے کیا تو اس میں بھی مجھے مشکل ہوئی ہے, کیونکہ اس میں اوبویسلی ان کو ایسا ٹیچر چاہیے تھا کہ جو جس کا ایسنٹ بھی اچھا ہو, جو باہر انگلش بولے تو فارنرس کے ساتھ اگر کلاسز لے رہا ہے تو اس کا ایک ہونا چاہیے اچھا. تو مجھے اس میں کافی پرابلمز آئی ہیں. مجھے کتنا ٹائم باقاعدہ لگا مجھے اس کو سیکھنے میں. تو پھر اس کے بعد سیکنڈ پھر میں نے جب کانٹینٹ رائٹنگ کا کیا تو اوبویسلی جرمن ٹیم تھی, میرا اس ساتھ کانٹیکٹ کرنا, ڈسکشن کرنا, ان کی لینگویج میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی. تو میں نے پھر انگلش اس کے لیے اور زیادہ امپرومنٹ اپنی انگلش میں کی. بہت مجھے لینگویج میں پرابلم ہوا تھا. پھر فردر اس کے بعد پھر میں نے کے ڈی پی امیزون پہ کام کیا تو اس میں بھی میری مشکلیں آئی ہیں. جیسے کہ میں بک پول پہ کام کرتی تھی اور ساتھ میرا کام تھا کہ کے ڈی پی امیزون پہ بکس پبلش کرنا, لیکن وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا تو وہ بار بار کینسل کر دیتے تھے. مجھے بار بار کہیں کسی بھی فارنر کا, جیسے میرے فادر باہر ہوتے ہیں سعودیہ, تو مجھے ان کا نمبر لگانا پڑتا تھا, ویریفیکیشنز کرنی پڑتی تھی. تو کافی مشکلیں ہوئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جس چیز میں آپ کو شوق ہوتا ہے نا وہ آپ کام کبھی چھوڑتے نہیں ہیں, وہ چلتا رہتا ہے. ہاں, اور زیادہ درپیش آپ کو اس لیے بھی آتی ہے کیونکہ آپ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں آئے ہو نا, کہ وہاں سے یہاں تو زیادہ مشکلات اس لیے بھی پیش آتی ہوں گی. جی ایسے ہی ہے. آپ یہ بتائیں, نوجوانوں خصوصی طالب علموں اور نئے لیکھکاروں کے لیے آپ کا کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ان کے لیے تو میں یہی کہوں گی, کیونکہ ابھی اگر جیسے لرننگ ایج میں ہوتے ہیں, وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے وہ ابھی سے ہی ایسی ایک اپنی عادت بنائیں کہ وہ کچھ نہ کچھ لکھا کریں, کچھ اچھا پڑھا بھی کریں اور لکھا بھی کریں. کیونکہ اگر آپ پڑھو گے, آپ کے پاس اچھے آئیڈیاز آئیں گے, کچھ آپ کے اپنے تھاٹس بھی ہوں گی, آپ کچھ لکھو گے نا تو آپ آہستہ آہستہ ایک جیسے اب میری ایک فرینڈ تھی, انہوں نے بکس کریشن کا کام شروع کیا تھا. وہ انہوں نے بک لکھی تھی, بہت اچھی تھی. تو اس میں کیا ہے کہ وہ یونیورسٹی ٹائم سے کچھ نہ کچھ لکھتی رہتی تھی اس پہ. کبھی ایک پیج لکھ لیا, کبھی ہاف پیج لکھ لیا, تو کبھی 2 بھی لکھ لیا. تو اس میں کرتے کرتے ان کا اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ ایٹ دی اینڈ پہ آ کے ان کی ایک اچھی خاصی بک بن گئی تھی. تو ایسے ہی کرنا چاہیے. ہاں, سعدیہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں ان تمام چیزوں میں آپ کو ریحان اکیڈمی جوائن کرنے کا کیسے دماغ میں آیا؟ یہ بیسیکلی میرے فادر کی سب سے بڑی موٹیویشن تھی. ان کا ایکچولی انہوں نے جہان سر کی کافی ویڈیوز دیکھی تھی اور وہ کافی انسپائر ہوئے تھے جہان سر سے. ان کو یہ تھا کہ ان کی بھی مینٹیلٹی یہی ہے کہ ان کو بھی بچوں کو ایسا اسکلفل بنانا ہے, نہ کہ ان کو ایک ایجوکیشن والا کہ جس میں وہ صرف ڈگری لیں اور فارغ ہو جائیں. تو وہ اسکلز بیس والا بابا بھی چاہتے تھے. تو وہ انہوں نے پھر فورس کیا, انہوں نے میرے پہلے بھائیوں کے لیے ایڈمیشن کرایا, لیکن انفارچونیٹلی وہ اپنی اسٹڈیز میں اتنا مصروف ہیں کہ ان کا پاسبل نہیں تھا. تو پھر میں نے کنٹینیو کیا. تو ابھی ان کا فردر بھی پلان ہے کہ آگے میں لیول 1 کر کے لیول 2 پہ بھی جاؤں. آپ نے ریحان اسکول جوائن کرنے کے بعد آپ کو کیا ایکسپیرئنس رہا ہے؟ میرا بہت اچھا ابھی تک تو ایکسپیرینس چل رہا ہے. ابھی جیسے میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں تو میں ایک انٹروورٹ ٹائپ پرسن ہوں, میں اتنا بات نہیں کرتی. لیکن میرا جب میں نے دیکھا کہ ان کے ٹاسک ایسے ہیں کہ جس میں انٹرویوز کرنے ہیں, جس میں ان کا کچھ کریٹ کرنا ہے, جیسے وہ سنو اے آئی پہ ہم نے سانگس کریٹ کیے ہیں, جیسے ڈفرینٹ ہم نے ویب سائٹ پہ جیسے پوسٹ کیے ہیں اپنے چیٹ جی پی ٹی سے. تو وہ چیزیں میرے لیے کافی ایک اچھی تھیں کہ مینس مجھے ایک موقع ملا تھا اپنی کمیونیکیشن اسکلس پہ کام کرنے کا. مجھے موقع ملا تھا کہ میں اپنا ایک جو وہ شائنس ہے نا اس کو ختم کروں اور دوسروں سے بات کروں. اچھا, آپ مجھے بتا سکتے ہیں اتنے ٹاسک تھے, اس میں سے آپ کو کون سا سب سے اچھا اور آسان لگا؟ سب سے آسان تو چیٹ جی پی ٹی کی جو پوسٹ کریٹ کرنا تھا وہ بہت آسان لگے, کیونکہ اس میں بہت اچھا ایزیلی آپ بنا کر اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں. اتنا نہیں تھا. لیکن جو اگر مزہ جس میں آیا وہ مجھے سانگ کریشن میں مزہ آیا, کیونکہ اس میں ایک بالکل نیا تھا میرے لیے کہ میں سانگ کریٹ کر رہی ہوں اور کس طرح وہ ایک پراپر سانگ بن کے پراپر ریتم سب کچھ بن کے وہ آ گیا. تو یہ میرے لیے ایک بہت نیا تھا. اور سب سے جو ایک میرے کام آیا وہ انٹرویو والا بہت کام آیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے لیے یہ کمیونیکیشن اسکلز اچھے کرنے کا ایک موقع مل گیا مجھے. اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایسا کون سا ٹاسک تھا جس میں آپ کو مشکلات پیش آئی یا سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگا؟
میرا زیادہ تھا یہ انٹرویو ٹائپ کا، جس میں چیٹ جی پی ٹی سے بھی مجھے بات کرنی تھی، ہمیں ڈسکشنز کرنی تھی، اور جیسے فردر کسی پرسن سے کرنا تھا. اس میں مجھے بہت مشکل ہوئی ہے کیونکہ مجھے ریکارڈنگ سٹارٹ کرنی ہوتی تھی اور میں بار بار اس کو ری اسٹارٹ کر رہی ہوتی تھی، نہیں ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر کرتی ہوں، اچھا پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایسے ہی سیکھ کے پھر آگے جاؤں گا. سعدیہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا آپ کی باتیں سن کر. اچھا، میں آپ سے لاسٹ کہنا چاہوں گی کہ آپ ریحان اسکول کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گی ہماری آڈینس کو؟ جی، ریحان اسکول بیسکلی میں نے صرف آن لائن ہم نے نہیں میں نے بھی پڑھی، میں نے ایکچولی ان کے ایک کیمپس بھی وزٹ کیا ہے جو اسلام آباد بارہ گاؤں میں. تو اس میں ہم نے بچوں کو دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس میں، اور وہ اتنا سیکھ رہے تھے، انٹرنشپس کر رہے تھے، انہوں نے ارننگ بھی کی ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ اسٹارٹ سے ہی بچوں کو اسکلفل بنا رہے ہیں اور ان کو کچھ سکھا رہے ہیں. تو مجھے ریحان اسکول کی میں نے اور بھی کافی زیادہ ابھی ریسنٹلی بھی پوسٹ ویڈیوز دیکھی ہیں، تو اس میں سر کی کافی اچھے تھاٹس ہیں کہ جس میں وہ بچوں کو ابھی سے ہی اتنا انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں کہ وہ خود سے کچھ سیکھیں، کچھ کر سکیں، یا اپنی وہ جو اندر کی ایک کریٹیوٹی ہے نا وہ ان کی باہر آ جائے. تھینک یو سعدیہ. ہم اب اپنے اختتام پہ پہنچتے ہیں. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنی ٹائم دیا ہمیں. جی تھینک یو سو مچ، مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو. واپس نہ کریں. سعدیہ فاروق صاحبہ، آپ نے اپنی زندگی کے تعلیم، پیشورانہ سفر اور قیمتی تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ کی زندگی ہمارے ناظرین کے لیے نہایت معلوماتی اور حوصلہ افزائی ثابت ہوگی. ہم آپ کی آئندہ زندگی کے ادب، سفر اور پیشورانہ کامیابیوں کے لیے نیک دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، ہم اب ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تب تک اللہ حافظ.